आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ हर गुजरता दिन एक नई तसादुम की तरफ इशारा कर रहा है। पाकिस्तान सियासी तसादुम की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 27 सितंबर को मुल्की एहतजाज की कॉल दिए जाने के बाद मुल्क का सियासी दर्जा हरारत अचानक जो है वो तेज हो गया है। ऐसा लगता है जैसे सितंबर के महीने से पहले दोनों तरफ से सब बंदियां मुकम्मल की जा रही है और माहौल को गरमा दिया गया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत का जारहाना मौक़िफ़ है तो दूसरी तरफ हुकूमत की तुंद और तेज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की जानिब से दिए जाने वाले इशारों ने दारुल और हुकूमत के ऐवानों में हलचल मचा दी है। पेशावर से उठने वाली आवाज़ें वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि इस्लामाबाद तो हर सूरत जाएंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो अडियाला जेल चुके रावलपिंडी में, इसलिए रावलपिंडी भी हमारा एक हतमी ऑप्शन हो सकता है। सुनिए वज़ीर आला केपी के क्या कहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद तो जाना है, इस्लामाबाद सिर्फ इस्लामाबाद नहीं है। अडियाला आता है इस्लामाबाद? देखिए ऐसी मैं मालूमात में इजाफे के लिए वो पिंडी में आता है। आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो पिंडी भी तो ऑप्शन हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या आता है फिर? अडियाला हमारी नजर अडियाला पर है ना। एक दिन का एहतजाज है और ना ही एक जगह पर। इस एक जुमले ने जहां सियासी माहौल को अलामिक बना दिया, वहां सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत के कान भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन दूसरी जानब हुकूमत का रवैया भी किसी तौर से नरम दिखाई नहीं दे रहा है। हुकूमत ने भी अपनी हिकमत अमली के पत्ते दिखाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने सीधा जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार रहेगी और पीटीआई अपने बंदों और तैयारियां संभालें। क्या कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, आइए सुनते हैं। जी, मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमेरात तक नहीं होगी, तो वो अब बंदों का बंदोबस्त करें। वो चलो 20 लाख वो कह रहे हैं, कोई 10-20 हजार कम भी हुए तो गुजारा हो जाएगा, तो वो लेके आए, 20 लाख बंदा लेके आए, कोशिश करें वो 20 लाख बंदा इस्लामाबाद लाने की। मुझे लगता है कि इनके साथ जो है ना वो दोबारा हाथ हो गया है, और अब जब इस जी कह रहे हैं कि हाथ हो गया है दोबारा। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वफाकी हुकूमत इस मुमकिन चढ़ाई को रोकने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी। क्या 27 सितंबर को इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कें एक बार फिर शैलिंग, गिरफ्तारियों और ताकत के बेदरीक इस्तेमाल का मंजर पेश करेंगी, क्योंकि जुमरात तक यानी कि उन्होंने कह दिया कल तक तो कोई मुलाकात होने के कोई चांसेस ही नहीं है। या हुकूमत इस बार भी किसी ऐसी सियासी या कानूनी हिकमत अमले पर काम करे और इसे हुकूमत में बैठे नून लीग का हो सकता है मामला, या फिर पीपल्स पार्टी भी इसमें साथ देगी इस बार, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पहले ही हैंड्स अप सिचुएशन में इस वक्त चल रही है। और सवाल ये भी कि पीटीआई की इस कॉल को सड़कों पर आने से पहले नाकाम बनाया जा सकेगा। मामला सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टकराव का ही नहीं, बल्कि मैंने जैसे कहा कि तहरीक इंसाफ के खुद अंदर भी कुछ दिलचस्प और पेचीदा इस वक्त मामलात हैं। बाहर से तो ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी 27 सितंबर को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन अंदरूनी हकीकत ये कि पार्टी रहनुमाओं में इस एहतजाज को लेकर अलग अलग राय पाई जाती हैं। सबकी अलग अलग आ रहे हैं, सब एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। इस एहतजाज के कॉल से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आज भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो भी आप ऐलानात कर रहे हैं, मैं कसमन कहता हूँ आप में से किसी की औकात ही नहीं है कि आप वो एहतजाज कर दिखाएं जिसके आप दावे कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते हैं। ये ट्रक की बत्तियों के पीछे लोगों को लगाना छोड़ दें। आज भी मैं आपको कहता हूँ 4 जी, तो क्या पीटीआई अपनी रिवायती और पुरतशद्दुद सियासत को दोबारा जिंदा कर पाएगी, या सड़कों पर आने से इमरान खान को कोई सियासी फायदा, रिलीफ मिलेगा, या ये कदम उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बन सकता है। और दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर अपनी इत्तेहादी जमातें भी इस वक्त हुकूमत को ख़त्म करने के दिहाई पर हैं, और उसकी मिसाल ये है कि आपने देखा कि कल भी बैठ के सेनेटर्स ने, जिसमें शाजिया मरी, सेनेटर्स और एमएनए ने, जिसमें शाजिया मरी भी थी, जिसमें शर्मिला फारूकी भी थी, जिसमें शैला रजा भी थी, दीगर ने जो है वो बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया है। हुकूमत में जो इस वक्त मौजूदा यानी कि जमात है मुस्लिम लीग नून, उनको आड़े हाथों लिया है। लेकिन लोग सवाल अगेन यही करते हैं कि हुकूमत का मामला तो ये है कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमेशा से कहते आते हैं हम हिस्सा नहीं हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही हैं। एक तरफ सदारती निज़ाम की सुनने की बातें आ रही हैं, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंसेस बनाने का मामला है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त सुना ये जाता था कि जी हुकूमत और
ریاست ایک پیج پر ہے، لیکن اب کہانی بالکل مختلف انداز میں رخ لے گئی ہے. اسی سب پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں جی بشیر میمن ہے، صدر مسلم لیگ نون سندھ کے، نثار کھوڑو ہے صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے، بشیر خان ہے MNA پاکستان تحریک انصاف سے. تینوں موجود مہمانوں کا بے حد شکریہ جی، اور کوشش کرتے ہیں کہ جی آج کوئی ایک ایسا کانکریٹ جواب لیں جس سے پتہ چلے کہ آخرکار معاملات اور حالات جا کس طرف رہیں. سب سے پہلے بشیر میمن صاحب کی طرف جاؤں گی. بشیر میمن صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی. بشیر میمن صاحب، بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی چیئرمین بانی PTI سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جا رہے ہیں، بس سڑکوں پر آ رہے ہیں، اور 27 ستمبر کی کال بھی ہو گئی اور سارا سب کچھ ہو گیا ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو آپ کے سامنے ہی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جمعرات تک تو انہوں نے کہا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور آئیں تو پھر ہم بتاتے ہیں. یہ اس دفعہ اگر کوئی ہارڈ کور جو ہے وہ پالیسی لی جاتی حکومت کی طرف سے، تو یہ صرف آپ کا فیصلہ ہوگا اکیلے کا، یا آپ کے ساتھ جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کو بھی اعتماد میں لے کے اس دفعہ جو ہے کریک ڈاؤن کریں گے اپوزیشن کی جماعت پہ اگر وہ سڑکوں پر آتے ہیں احتجاج کی کال لے کے؟ سب سے پہلے تو بیٹا آپ کو بھی السلام علیکم، آپ کے ویڈیوز کو السلام علیکم، دونوں پینلسٹ کو السلام علیکم. اب آپ کے سوال کی جواب میں آتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ لے کر کے آئیں گے، تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 10-20 ہزار کم ہو گئے پھر بھی کام چل جائے گا، لیکن اس کا مقصد ہے کہ 19 لاکھ 80 ہزار تک تو ٹھیک ہے، 19.5 لاکھ بھی چلے جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں. تو دیکھیں ان کو اکٹھے کرنے دے، لوگ ان کو آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. اکٹھے تو پہلے کر لینا. ان کی تعریف یہ ہے کہ ہماری بہن علیمہ خان صاحبہ آتی تھی اور وہ ہر ہفتے یہ کہتی تھی 10,000 لوگ جمع ہو جائیں اڈیالہ جیل کے باہر، تو وہاں پر 150 کے قریب لوگ اکٹھے ہوتے تھے. سہیل آفریدی صاحب خود 3 دن وہ لاہور میں رہے اور 3 دن تک لاہور میں کمپین کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جلسہ کرنا ہے، تو لوگ نہیں اکٹھے ہوئے. اخیر میں جا کر 250-300 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے. اور پشاور میں جو انہوں نے جلسہ کیا تھا، تو وہ اگر آپ نے دیکھا ہو ویڈیوز جو چل رہی تھی، جو میں نے دیکھی، جی اس میں کوئی 70-80 لاکھ کے قریب لوگ تھے، میرے خیال میں تھے 70-80 لاکھ لوگ. مطلب آپ نے بھی اگر دیکھا ہو تو میرے خیال میں 7,000-6,000 کے قریب لوگ تھے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گڑھ ہے پشاور. 6,000 لوگ ہوں گے میرے خیال میں، 5,000 لوگ ہوں گے، 6,000 لوگ ہوں گے. تو اب ان کو کرنے تھے احتجاج، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اتنا زیادہ ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اوپر کوئی بھی کریک ڈاؤن کرنے کی یا ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ہاں، جو پرسوں ترسوں انہوں نے جو حرکت کی ایک ان کے کارکن نے، ہمارے جو مال روڈ مری پہ، مال روڈ پنڈی پہ GHQ کے پاس پیٹرولنگ پارٹی پہ فائرنگ کیا، اور پھر ظاہر ہے اس کو بھی ری ایکشن میں ظاہر ہے بھائی نے اپنا ڈیفینڈ تو کرنا ہے اپنے آپ کو، تو اس نے بھی کیا. تو اب یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تشدد سیاست کی طرف آنا چاہ رہے اور آ رہے ہیں. تو اس کو پہلے بھی فیس کیا ہے، ابھی پھر انشاءاللہ جو ہے وہ میرے خیال میں اسی طرح کی کوئی پالیسی بننی چاہیے. اس چیز کو، اس ایک واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا کیا موڈ ہے، کیا پروگرام ہے، اور یہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ بیٹھ کے وہاں پہ KPK کی گورنمنٹ میں KPK کے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں، KPK کی ڈیولپمنٹ کو ٹھیک کریں. KPK جہاں پہ ان کو ووٹ ملا ہے تو لوگوں کی خدمت کریں. کوئی ہیلتھ کے ایشوز کوئی سیکھ لیں پنجاب سے کہ وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کیا کر رہی ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا انیشیٹوز ہو رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، جاب کریشن ہو رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے وہ کبھی مطلب سعودیہ ہوتے ہیں، کبھی ایران ہوتے ہیں. ہمارے محسن نقوی صاحب مطلب حالانکہ وہ وزیر داخلہ ہے لیکن وہ
خارجہ کے بھی کام کرتے ہیں، مطلب اپنے آپ کو بالکل مختص کیا ہوا ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں. تو ہمیں تھوڑا سا پاکستان کے انٹرسٹ کا خیال کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے اور کے پی کے میں کس چیز کی ضرورت پہلے ہے؟ سیفٹی سیکیورٹی اس کی زیادہ ضرورت ہے، علاج معالجے کی زیادہ ضرورت ہے، یا ہمیں یہاں پر بیٹھ کے لا اینڈ آرڈر اور یہ چیزیں کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ اور ایک آدمی سے ملاقات کرنے کی زیادہ ضروری ہے. ایک آدمی کی ملاقات پہ اتنا ٹائم ویسٹ ہونا چاہیے پورے میڈیا کا، پورے پاکستان کا، پورے پاکستان کے لوگوں کا، پورے سوشل میڈیا کا، اور پورے پاکستان کے انٹرنیٹ جو بھی سروس پرووائڈرز ہیں ان کا. یا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کوئی بات کر لیں، کب پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں کوئی بات ہو جائے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چاہتے ہیں آخر. ان کو جیسے ہی کوئی نہ کوئی پاکستان کو کامیابی ملتی ہے تو ان کو جلن ہوتی ہے پی ٹی آئی کو. جیسے ہی پاکستان ابھی سعودیہ ترکی پاکستان کا پیکٹ ہوا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں حرمین کے جو ان کا جو محافظ ہے اس کا ہمیں درجہ ملا ہے، ہمیں اس کی عزت افزائی ہوئی ہے ہماری. تو ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اور ایران بھی اس معاہدے پہ خوش ہے، سارے کے سارے دنیا خوش ہے ماں سوائے اسرائیل کے، انڈیا کے اور پی ٹی آئی کے. اب میں اب اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہو گیا ہے. میں آپ کی طرف آتی ہوں. نثار کھوڑو صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نثار کھوڑو صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی کھوڑو صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی وقت. کھوڑو صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے 27 ستمبر کو اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکیں جو ہے اس کے اوپر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کے ضمن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے. اس دفعہ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بھی آپ نے سنوایا جو میں نے. تو اس دفعہ اگر حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے یا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کی بھی رضامندی اس میں ہوگی اپوزیشن کے خلاف؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کا حامی ہوں یا نہ ہوں، عمران خان کسی پارٹی کے لیڈر ضرور ہیں. یہ پتا ہے مجھے کہ کورٹ نے ان کو سزا دی ہوئے، وہ جو جیل بھگت رہے ہیں. ان پر یہ کنڈیشن لگائی تھی کہ عمران خان سے اگر کوئی ملے تو اس کے بعد پریس کانفرنس نہ کرے اور قوم کو کسی اور بھونچال میں نہ ڈالے. سہیل آفریدی کے جو بیانات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم صرف اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ہم پریس کانفرنس نہیں کریں گے. ملاقات کے لیے ڈیمانڈ کرنا جیل مینیولز کے مطابق یہ پتا کر لینا چاہیے کہ کس کس کی ملاقات الاؤڈ ہے ان کے ساتھ. ایک تو یہ کہ کس کس کی ملاقات الاؤڈ ہے اور ان کی ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. کیونکہ ہم اکثر یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جیل کے باہر گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو، واپس آ گئے. ملاقات کرنا غیر سیاسی یا غیر اخلاقی یا غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے. ملاقات کرنا غیر آئینی نہیں ہے. ویسے میں مانتا ہوں کہ پاکستان کو بڑے صغیر کی سیاست سمجھتے ہوئے عدم تشدد کے طور پر سیاست کرنی چاہیے. تشدد والی سیاست کو یقیناً حکومت اپنی ریٹ استعمال کر کے کنٹرول کرنا چاہے گی. عدم تشدد ہو، پیسفل ہو، احتجاج کا حق ہر ایک کو دے سکتے ہیں. احتجاج کا حق ہر ایک کو دے سکتے ہیں کیونکہ جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ غیر آئینی نہیں ہے، وہ غیر قانونی نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ کس کس کے ساتھ اس کی ملاقات ہونی چاہیے وہ پہلے سے طے شدہ ہوگا. فیملی ممبرز ہیں تو فیملی ممبرز کو ملاقات کرا دینی چاہیے. میں یہاں تک تو کہہ سکتا ہوں. باقی دوسری چیزیں چلتی رہتی ہیں پاکستان میں. بشیر ممن نے کہا کہ بھائی فلاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. یہ لوگوں کا اور حکومت کے بیچ کا مسئلہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ ڈیمانڈ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے. بس ملاقات کا مطلب ہے کہ ملاقات کتنے کی ملاقات وہ جیل مینیول کے مطابق ہونی چاہیے، بس اس سے زیادہ نہیں. اور یہ عدم تشدد ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کدھر گھس جائے. جیسے کل میں نے اخباروں میں پڑھا، آج اخباروں میں پڑھا کہ کوئی گھس گیا، پھر فائرنگ ہوئی، پھر وہ مارا گیا.
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں چلتی اور نہ چلنی چاہیے. رائٹ. سو میں آپ کی طرف آتی ہوں بشیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. بشیر صاحب، آپ نے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیا سٹیک رکھتے ہیں, کیا اپنا نیریٹو رکھتے ہیں اس معاملے پر. آپ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی طرف سے 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم اسلام آباد تو جائیں گے, پنڈی بھی جا سکتے ہیں اگر ہماری ملاقات نہیں ہوئی. ابھی آپ نے سنا جو کل انٹرویو دیا انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو, تو جو بات انہوں نے کی وہ آپ کے سامنے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی, کیونکہ آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے ماضی کی احتجاج جو آپ نے کیے ہیں, کالز کیے ہیں سڑکوں پر, اس میں یہی ہمیشہ بات ہوئی کہ جی کارکن تو آ گیا لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ نہیں ہے تو کوئی ڈریون ایک پراپر روٹ نہیں ہے کہ جی کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. جو لوگ احتجاج کے لیے یا جو لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, لوگ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا لوگ خود سے آئے, احتجاج کے ٹائم پہ جمع ہوئے, لیڈرشپ نہیں تھی, لوگ پھر اس کے بعد چلے گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے. تو لوگوں نے کہا کہ جی لیڈرشپ ہی نظر نہیں آئی, لیڈرشپ خود بھاگ گئی. سو وہ ریکٹ دیکھتے ہوئے, وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, اور پھر رانا ثنا صاحب تو کہہ رہے ہیں 20 لاکھ کیا, آپ مطلب بس 20,000 بندہ, وہ تو اتنا بڑا آپ کو چیلنج دے رہے ہیں. سو کیا صورتحال ماضی کے معاملے سے اس دفعہ کچھ ڈفرینٹ ہوگی یا پھر وہی سیم صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ جی. میں صرف یہ بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں جی, ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے پابند ہیں جی. اور جب عمران خان صاحب باہر تھے 3 سال پہلے, تو جتنی بھی احتجاج ہوئے ہیں جی خان صاحب کے وقت میں, تو احتجاج بالکل پرامن احتجاج تھے. اگر ہم 2018 سے پہلے بھی احتجاج کرتے رہے تو وہ بھی پرامن تھے, اور اس کے بعد اگر ہم نے 2022 کے بعد جلسے کیے, جلوس نکالے, احتجاج کی, وہ بھی پرامن تھے. اس کے خان صاحب کے جانے کے بعد جتنے بھی ہم نے وہ جیل میں تھے تو ہم نے احتجاج کی. ہمارا حق ہے, آئینی اور قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. یہ ہمارا ہم نے کیا ہے جی, اور لاکھوں لوگ نکلے ہیں. اب 8 مہینے ہو گئے ہیں جی خان صاحب کے قید تنہائی میں. اس کے فیملی کے ممبر اس کو ملنے نہیں دیتے, اور ساتھ ساتھ اس کے وکلاء بھی اس سے نہیں مل سکتے. وکلاء تو اس سے ضرور اس کے رسائی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وکلاء بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے, وکلاء بھی اس کے ساتھ وہ سارے سب کچھ جو اس کے یہاں پہ 300 سے زیادہ FIR ہے خان صاحب کے, اور خان صاحب جیل میں ہے. بہت سارے کیسز میں خان صاحب کے ساتھ مشورہ کرنا پڑتا ہے. اس کو کیوں وہاں پہ جانے سے روکا جاتا ہے؟ وہ تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا ابھی تک, کوئی وکیل نے سیاسی بیان نہیں دیا. سلمان صفدر چلے گئے, وہاں پہ خان صاحب سے ملے, واپس آ گئے, تو اس نے کون سا ایسا بیان دیا ہے؟ بشرا بی بی کے جو فیملی ہے اس کو بھی وہاں پہ اجازت نہیں ہے اس سے ملنے کا. کل اس سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یہی ایک بات ہے. خان صاحب کے اب بیمار ہے, اس کے آنکھوں کا مسئلہ بھی ہے, اور آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 1 ہفتہ یا 10 دن سے مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو پیمز لایا گیا, اس کا ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ بیمار ہے. تو ہائی بلڈ پریشر کیوں اس کو ہوا؟ کھانے میں کوئی ایسا کوئی چیز ملائی گئی جو کہ سلو پوائزن کہتے ہیں اس کو, یا کیا ہوا ہے جی؟ یہ ایک عام بندے کے بات نہیں ہے جی, ایک سابق وزیر اعظم کی بات ہے. سابق وزیر اعظم کی اگر بات ہم اس طرح لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک بندہ ہے وہ وہاں جیل میں ہے اور جو کچھ بھی اس کو ہو جائے تو ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح لائٹ لینا, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح ہوگا بھی لوگ نہیں نکلیں گے, کیا اس ملک اس طرح چلے گا جو کہ اس میں نہ قانون ہو نہ آئین ہو, جو کچھ بھی ہے یہ لوگ ہمارے کہتے ہیں تو اس طرح ہوگا؟ تو ہم یہی کہتے ہیں جی اس کو اپنے معالجین کے وہاں پہ جانا. اگر آپ دیکھیں تو
تقریباً 1 سال پہلے یہ معالجین وہاں پہ جایا کرتے تھے، قید میں اس سے ملتے تھے، اس کے صحت کے بارے میں اس کو پتہ تھا. اب اس کو وہ معالجین کب آئے؟ اس نے سیاسی کون سا ایسا بیان دیا تھا کہ اب اس پر بھی پابندی ہے. اس پہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ معالجین کا وہاں پہ جانا، اس کو چیک اپ کرنا، اس کا ٹیسٹ کروانا، اور اس کے جتنے بھی وہ پہلے سے اس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کیا بیماریاں ہیں یا بیماریاں نہیں ہے، تو اس کے بلڈ پریشر کس طرح چلتا ہے، یا اس کے شوگر کے لیول کس طرح ہے، یا اس کا کھانا کس طرح، یہ سب کچھ اس معالجین کے سامنے وہ ہے جی. اس لیے تو اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا یہ قانون میں ہے؟ کیا یہ اس ملک کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے جی. اور کیوں عروج پہ ہے دہشت گردی پہ آپ بات کر سکتے ہیں سب اکٹھے ہو کے. یہ سارا دہشت گردی 1979 سے شروع ہے جی. جب سے ہم نے رشیا کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اور وہاں پہ ہم نے لوگوں کو اکسایا، افغانوں کو اکسایا، افغانوں کو یہاں پہ لایا، یہاں پہ ہم نے ٹریننگ دی، ساری جتنی بھی عرب ممالک کے تھے یا دوسرے ممالک کے لوگ یہاں پہ اکٹھے کر کے رشیا کے خلاف ہم نے جنگ کی. اس کو جہاد کا نام دیا. اس میں چائنا بھی شامل تھا. اس جہاد میں عجیب جہاد ہے کہ اس میں ہمارے بدھ مت، عیسائی، یہودی اور سب شامل تھے جی. تو اس جہاد میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ 80,000 لوگ. اس کے بعد 2001 میں آپ دیکھیں مشرف نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. تو ایک طرف تو دہشت گردی کا وہ حال ہے جو ہمارے خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہم ایک دندل پنس رہے ہیں اور پنس گئے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اس طرح پنسے رہیں گے، کیونکہ اس سے دلدل سے نکالنا چاہیے. ہمیں اس دلدل سے یہ نکال نہیں سکتے. اس دلدل میں ہم ایک طرف ہمارے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ کولیپس ہو گئے ہیں جی. یہ جو ہمارا سسٹم ہے جو کہ ریجیم چینج کے بعد ہم نے لایا تھا، یہ بالکل کولیپس ہے، یہ ختم ہو گیا ہے جی. وہ خود مانتے ہیں. اس کے بعد اب کیا ہوگا جی؟ یہ الٹی گنتی والی شروع ہے جی. یہ نثار کوڑو صاحب نے جس طرح کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گنتی جو ہے بلاول صاحب نے کہا ہے جی کہ الٹی گنتی شروع ہے. تو الٹی یہ گنتی اگر ہم اس طرح الٹی کریں گے تو انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں یہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر 5 سال بھی گزارے، 5 سال بعد ہمارے 3 کروڑ ووٹرز ہیں جی. اب جو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے، 3 کروڑ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر دوسرا الیکشن بھی ہوا اس سے زیادہ 4 کروڑ یا 4.5 کروڑ تک یہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ لوگ کیا چاہتے ہیں جی، عوام کا سوچ کیا ہے. اب پیٹرول کی قیمتوں کو دیکھیں، ڈیزل کی قیمتوں کو دیکھیں، بجلی کی قیمتوں کو دیکھیں، گیس کی قیمتوں کو دیکھیں، بازار میں جائے کوئی چیز خریدے عام آدمی کے، ہم 29% کہتے ہیں کہ یہ لیول جو ہے یہ غربت کے جو لکیر سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں پاکستانی، 29% ہے. نہیں جی، 45 سے 50%. 45-50% لوگ ایک وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں، دوسرے وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جی. یہی حالات اگر رہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں، کیفی میں اپنا کام کروائیں، وہاں پہ ترقی کو اور وہاں پہ لائن آرڈر سچویشن ہے اس کو آپ اس کو دے کے اور اس پہ فوکس دے. یہ کیوں فوکس نہیں دیتے جی؟ یہ غریب لوگوں کا کیا حال ہے، اس مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے جی. اگر ہم اس طرح مہنگائی یہ چلتے رہے گی تو لوگ کیا کریں گے جی، کیا کھائیں گے؟ لوگ اٹھیں گے جی، لوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح یہ دوسرے ممالک میں بھی اٹھے ہیں، اور یہ اللہ کو لوگ نکل جائیں گے. پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو منع کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 20 لاکھ بھی کم ہے، زیادہ لوگ نکلیں گے. لوگ تنگ آ چکے ہیں جی. یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، سارے لوگ تنگ آ چکے ہیں، یہ نکل جائیں گے جی. اس لیے ہم کہتے ہیں ایک بات اس نے اور بھی کیجیے کہ ہمارا ایک وہاں پہ ایک شہید ہوا ہے یا قتل ہوا ہے یا جو بھی اس کو کہے محمد حسین کو جی، اس کے والدہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جی.
वो स्टेटमेंट ये कि 2-3 दिन पहले नामालूम अपराध यहाँ पे आए और मेरे बेटे को यहाँ से ले गए, सार कि हम जाते हैं कहीं, वो अभी उसका पता ही नहीं। मैंने सुना कि उसको कत्ल कर दिया गया है। ये उसके साथ पिस्टल, कौन से पिस्टल है जी, क्या इस पिस्टल से वो जिसके ऊपर हमला कर सकते हैं? उसका दिमागी तवाज़ुन देखिए कि वो ठीक भी है या नहीं है, किसने उसको कहा था, किसको लाया था, किसने ये कहा, ये सारी चीज़ें जी हम यही कहते हैं कि ऐसे मौक़ों पर ऐसे बयानबाजियों से गुरेज किया जाए जिससे हमारे अंदर इख्तिलाफात और भी तरह शदीद होते हैं जी। मैं बशीर साहब की तरफ वापस आती हूँ। बशीर मेमन साहब, एक तरफ तो पीटीआई का मामला, ऑपोजिशन का मामला है, दूसरी तरफ आपकी अपनी हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी आपके ऊपर बरस रही है। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने भी कल इल्ज़ाम लगाया है, शाज़िया मरी साहिबा ने और शैला रज़ा साहिबा ने और साथ ही शर्मिला साहिबा ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल उन्होंने भी बहुत शदीद इल्ज़ामात लगाए, धांधली के इल्ज़ामात लगाए आज़ाद कश्मीर में। फिर उसके बाद बहुत सारे और इल्ज़ामात लगे हैं ना। उस वक्त बुखारी साहिबा भी इस वक्त इशू उठा रही हैं, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं मीर रज़ा वाले मामले पर। तो हैविंग सेड दैट, जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपस में, तो कहाँ जा रहे हैं आपस के भी ताल्लुकात? क्योंकि अब बार बार पीपल्स पार्टी तो कह चुकी है उल्टी गिनती गिन लें। बिलावल चेयरमैन जो है, बिलावल साहब खुद जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो गिनती बता चुके हैं टक टक करके कि जी गिनती पूरी होने वाली हुकूमत की। तो नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। अच्छा। उन्होंने फिर अपने आप को करेक्ट भी कर लिया जी कि उन्होंने कुछ और कहा था और समझा कुछ और गया। बिल्कुल आप देख ले, वो स्टेटमेंट है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे इत्तेहादी है और हमारा इनके साथ इत्तेहाद और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। छोटी मोटी बातों पे तो बात होती है। कश्मीर इलेक्शंस पे जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में वो जो कानूनी तरीक़ेकार है, पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, ये नई और छोकरों की पार्टी नहीं है, डांस पार्टी वालों की। ये अच्छी संजीदा और बहुत ही मजे हुए सियासतदानों की पॉलिटिकल पार्टी है और एक बहुत ही अजीम शख्सियत की लेगेसी वो कैरी करती है, दो शख्सियतों की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और शहीद रानी। तो ये उनकी लेगेसी कैरी करती है। तो ये कोई गैर जमहूरी बात कर ही नहीं सकते, ना वो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्लिप ऑफ टंग हो सकता है उनका। जो क्रिटिसिज्म है वो अगर कर रहे हैं इलेक्शंस पे, तो उनको भी पता है तरीक़ेकार क्या है, उन्होंने किया है। और जाहिर है उनके पास जो एविडेंस होगी वो इलेक्शन कमीशन में आएंगे, वो होगा जो कुछ भी होगा। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह की कोई बात है जिसको कि हम कोई फाइनल समझ ले, या जो कोई इस तरह को वो साजिश कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ी कोई बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है। लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है। उन्होंने को स्लिप ऑफ टंग भी होता है, जाहिर है, और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है। अब मैं आता हूँ पीटीआई की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पीटीआई को तो एक ही बंदे की मुलाकात होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसी पे पूरा केपी पूरा इसी पे सिर्फ लगा हुआ। अब ये देखिए कितनी एक मतलब मुझे तो बड़ी शर्म सी आई कि वजीर आला जो है वो इतने मैंडेट वाले वजीर आला, उनसे अखबारी नुमाइंदे ने पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी इतने लोग शहीद हो गए पुलिस वाले लकी मरवत में, इतने शहीद हो गए हंगू में, और इतने लोग रात को जो है यहाँ पे बिल्कुल सुकून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। तो उन्होंने ये पता क्या कहा, आपको लगी है लोगों को यहाँ पे सुकून देने की, हमें लगी है, हम तो बात करेंगे इमरान खान की रिहाई और मुलाकात की बात के अलावा कोई बात नहीं, अब हम कोई काम नहीं करें आजकल। अब ये सोचे जिन्होंने वोट दिया है उनका ये भी राइट नहीं है कि उनको जो दवाई, उनको फैसिलिटी, उनके लिए गवर्नमेंट कोई सहूलियात पैदा करे, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाए, कोई एजुकेशन, कोई हेल्थ, वो कोई काम नहीं। एक ही काम के पीछे पड़े हैं सारे के सारे। और इतना मीडिया का टाइम जाया होता है, हर चीज का टाइम जाया होता है, बजाय इसके कोई कंस्ट्रक्टिव बात की जाए, डिस्ट्रक्टिव ही बात करनी है। और फिर ये एक और इल्जाम के जी उसको
اٹھا لیا تھا 2 دن پہلے, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا. مطلب یہ تو مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آج کا وہ دور ہے کہ اس میں یہ مطلب کوئی بات چھپ سکتی ہو. وہ تو کھلم کھلا ہوا ہے, دن دہاڑی ہوا ہے, مال روڈ پر پنڈی پہ ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ہمارا جو جوان تھا وہ زخمی بھی ہوا ہے, اس کو بھی بلٹ لگی ہے. اسی کے ظاہر ہے دوسرے جو پیٹرولنگ پارٹی میں دوسرے لوگ تھے انہوں نے ریئیکٹ کیا. یہ زیادتی ہے تھوڑا سا. ہمارے جو ہے وہ اتنے جوانوں کو اتنا سستا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مطلب جوان اگر زخمی ہو گئے تو خیر ہے, وہ کوئی بات نہیں, اس کی کوئی بات نہیں سننی. پولیس والا اگر کوئی شہید ہو گیا تو خیر ہے, اگر کوئی آرمی کا کوئی جوان کوئی زخمی ہو گیا تو خیر ہے, وہ اگر شہید ہو گیا 5 روپے تو خیر ہے. مطلب یہ بہت بڑی جان میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, میں کھوڑو صاحب کی طرف جاؤں. نثار کھوڑو صاحب, ایک اور مسئلہ ہے, جیسے نشاندہی کر رہے ہیں بشیر میمن صاحب, گورننس کے معاملے پہ ہی بات ہو رہی ہے نا, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ساری جو گورننس کے انڈر میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. جی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. جی میں بھی سوال کر رہی ہوں, میں بھی شروع کیا ہے, آپ کی طرف آئی ہوں واپس. جی میرا سوال یہ نثار کھوڑو صاحب, میں نے کہا کہ ابھی جیسے بشیر میمن صاحب بات کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے, پشاور کے حوالے سے, پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کر رہے ہیں ہم, مگر مسئلہ تو اب یہ آ رہا ہے نا سب سے بڑا, کہ ہمارے پاس تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے کی گورننس پہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں محسن نقوی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں یا میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے صوبے بنانے کی بات کی, اس نظام کے فیل ہونے کی بات کی, گورننس کی بات کی کہ جی گورننس تو ہے ہی نہیں, فیل ہو چکے ہم سب. انہوں نے مسلم لیگ کوئی ڈائریکٹ انہوں نے نشانہ بنایا, کیونکہ انہوں نے لیپ ٹاپ کی بات کی کہ جی لیپ ٹاپ دینا خالی جو ہے وہ گورننس میں نہیں آتا. سملرلی ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی گورننس کی بات کی, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی یہ جو نظام ہے سارا یہ بالکل ہی کولیپس ہوتا ہوا نظام ہے, یہ نظام نہیں چل سکتا. تو کیا اب ہم یہ سوچیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یا وہ کولیپس ہو گئی ہے, یا وہ جو ہے وہ بوجھ ہو گئی ہے اس ملک کی معیشت پہ؟ دیکھیں بھائی, گورننس اگر سارے ملک میں نہیں ہے اور محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں تو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے ان کی بھی ریسپانسبلٹی بہت بنتی ہے, بہت بنتی ہے. ٹھیک ہے, گورننس اگر نہیں ہے کسی بھی صوبے میں تو کل کو جب الیکشنز آئیں گے تو لوگ اس بیڈ گورننس کے لیے ووٹ کریں گے یا اس کے خلاف ووٹ کریں گے. اس میں میں بیٹھ کے کیسے کہوں کہ جی بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر بیڈ گورننس ہے تو کے پی والے اپنا رزلٹ اپنا کیا جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا, لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے, پنجاب کو ووٹ نہیں دیں گے, سندھ کو ووٹ نہیں دیں گے, بلوچستان کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ گورننس کا ذکر کرنا کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے پاکستان میں گورننس کا مسئلہ رہا ہے. گورننس تب بھی بری تھی جب یہاں مارشلائی نہیں تھا, گورننس تب بھی شاید اچھی نہیں تھی جب کمزور سیاسی حکومتیں آئیں, کبھی کسی کو 20 مہینے رہنے دیا گیا, کبھی 1.5 سال رہنے دیا, کبھی 2.5 سال رہنے دیے. اس وقت بھی گورننس کا مسئلہ ہوتا تھا, وہ آج بھی گورننس کا مسئلہ ہے. 4 مارشلاؤں میں بھی گورننس کا مسئلہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ گورننس کا مسئلہ نہیں. آپ کو یاد نہیں ہے مشرف کے زمانے میں نشتر پاک کو اڑا دیا گیا تھا اور 250 لوگ مر گئے تھے. اس کے زمانے میں یہ جو 5 سال سے ہوا 150 لوگ چلے گئے. کیا یہ بیڈ گورننس نہیں تھا؟ تو بیڈ گورننس یا گڈ گورننس کا ایشو تو ہمیشہ رہا ہے پاکستان میں, اس لیے اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. اگر کے پی کے والے پرواہ نہیں کر رہے ہیں لوگوں کی, ان کے شہیدوں کی پرواہ نہیں میں تو لوگ ان کو جواب دیں گے, بری طرح سے جواب دیں گے. رہی بات کے محسن نقوی کی بات جو کر رہے ہیں, وہ اسے تو خود پرائم منسٹر کے اوپر چارج شیٹ کر دی نا. پرائم منسٹر کو نشانہ بنایا اس نے کہ جی ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے, ان کا نظام ٹھیک نہیں ہے, ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو وہ خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں یا پھر شہباز شریف صاحب پہ وہ چارج شیٹ کر رہے ہیں. اب یہ تو حکومت کے بندے خود کہہ رہے ہیں نا, حکومت میں بیٹھے ہوئے بندے کہہ رہے ہیں کہ جی گورننس نہیں ہے, نظام ختم ہو گیا, سسٹم ختم ہو گیا. ہم نے کیا کیا نہیں آزمایا پاکستان میں, ہم نے کیا کیا نہیں آزمایا. ہم نے ریفارمسٹ آزمایا, ہم نے اسلام آزمایا, ہم نے لبرلزم آزمایا,
ہم نے آدھا ملک گنوایا. یہ سب کچھ کیا ہوا؟ یہ پاکستان کی گورننس کا مسئلہ تو ہے نا. یہ کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ پاکستان کو نقصان کیوں ہوا؟ تو اس کی بات مت کریں آپ. ہر ایک ریسپانسبل ہے, ہر ایک گورنمنٹ اپنے اپنے صوبوں کے عوام کے سامنے ریسپانسبل ہے. ان کو کل جانا پڑے گا اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے. نہیں دیں گے لوگ وہ اعتماد کا ووٹ تو کیا ہو گیا؟ ہو جائے گا جو لوگوں کی مرضی, وہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں تو طاقت عوام کے پاس ہی ہونی چاہیے. باقی رہی بات کہ پھر آ کے چھوٹے سے مسئلے کو بڑا مت بناؤ. اگر ملاقات کرنی ہے قانونی طور پر, کورٹ کے پاس بھی تو گئے ہیں نا پی ٹی آئی والے, کورٹ کے پاس بھی جا کے گئے ہیں تو کورٹ کو بھی فیصلہ کرنے دے. ملاقات میں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بری یا خراب پریس کانفرنس ہو جائے گی نا. کیا ہو جائے گا پریس کانفرنس میں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدم تشدد کی پالیسی استعمال کرو. یہ اہنسا کی بات چلتے چلے گی, تشدد والی کبھی بھی نہیں چلے گی. چاہے وہ 9 مئی تھا تو بھی خراب ہوا تھا, اس کے بعد بھی کچھ ہوا تو بھی خراب ہوا. یہ دھرنے والی بات اور یہ زندگی کو مفلوج کرنے والی باتیں جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہو گیا ہے. بشیر خان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بشیر خان صاحب, یہ جو گورننس کی معاملات پہ بات ہوتی ہے, ابھی بشیر میمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بھی خود بھی کہا, چارج شیٹ پیش کی, پھر ہم نے دیکھا کہ ریاست نے بھی جو کہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, پھر صوبوں کے بننے کی بات شروع ہو گئی, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات شروع ہو گئی, پھر صدارتی نظام کی بات آ گئی, پھر اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ تو نظام نہیں چل سکتا, جمہوریت ہی نہیں چل سکتی. پی ٹی آئی کا اس پہ کیا انٹیک ہے؟ ہمارا تو یہی موقف ہے جی, جو پارلیمانی نظام ہے اس کو چلنے دیجیے. جب ہمارے یہاں پہ جو یونٹس ہے جی, یہ صرف سرائی کے بیلٹ جی جی بشیر صاحب. اچھا, میں بشیر میمن صاحب کی طرف جاتی ہوں. بشیر میمن صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بشیر میمن صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے دونوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. نثار کھوڑو صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صرف مجھے آواز آ رہی ہے. جی جی, وہ میرے خیال سے ادھر گلچ آ گیا ہے ان کا انٹرنیٹ کا. میں نثار کھوڑو صاحب آپ کی طرف واپس آ رہی ہوں. مین ویل کنیکٹنگ دیم. نثار کھوڑو صاحب, یہ جو بات آتی ہے نظام کی کہ جی نظام فیل ہو گیا ہے, پارلیمانی نظام جو ہے, ڈیموکریٹک نظام جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے, ڈیموکریسی اپنی چل سکتی, صوبے نئے بنانے کی بات ہو رہی ہے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی بات ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی اس پہ کیا انٹیک رکھتی ہے؟ دیکھیں, میرے چیئرمین نے کیا کہا ہے. میرے چیئرمین نے کہا ہے کہ نظام خراب نہیں ہے, نظام کو خراب کر دیا گیا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں انٹیریئر منسٹر شہباز شریف پر حملہ کرتے ہوئے. جی, یا تو وہ یہ نہیں کہتے, یا پھر دوسرے دن صفائی پیش کرنے کیوں آ گئے. نہیں جی میں نے چارج شیٹ نہیں کیا. تو بھائی آپ کس میں ریپرزینٹ کرتے ہو؟ کون ہو آپ؟ نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو, نہ پی ایم ایل این سے ہو. آپ اپنے فرضی خیالات اور زندگی میں بھوچال کیوں لگ رہے ہیں؟ پاکستان تو اسٹیبلائز ہو رہا ہے. پاکستان اگر انٹرنیشنل بھی اپنی کوئی عزت بنا رہا ہے تو اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اگر اکنامکلی کوئی کوشش کر رہی ہے حکومت تو اسٹیبلائز ہو رہا ہے. یا تو اسٹیبلائزیشن کی خبریں ہی غلط ہیں, اور اگر خبریں غلط نہیں ہیں اور اسٹیبلائز ہو رہا ہے تو پھر آپ اس میں بھونچال کیوں پیدا کر رہے ہو؟ ہم نے بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم کرنے کے بعد 5 سال مکمل کرنے کا خواب پورا ہو رہا ہے. تو آپ کیوں ختم کر رہے ہو؟ لوگوں کو فیصلہ کرنے دو نا. آپ کون ہیں فیصلہ صادر کرنے والے؟ کوئی بھی فیصلہ صادر کرنے والا نہیں ہے عوام کے سوا, اور عوام الیکشن میں اپنا فیصلہ دیتے ہیں. آپ الیکشن کا انتظار کرو اور پھر فیصلہ کرو. بات دراصل یہ ہے کہ میں پاکستان کو بہتر بنانا چاہتا ہوں, میں بہتر دیکھنا چاہتا ہوں. ساری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے لیے مرتی ہیں, جیتی ہیں, مرتی ہیں ملک کے لیے, لوگوں کے لیے. وہ ان پر تم الزام لگا رہے ہو کہ جی الزام ختم ہو گیا.
اب الزام ختم ہونا, نظام اگر ختم ہوا ہے تو کیا ایوب خان کے زمانے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا؟ ضیاء الحق کے زمانے میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ یحییٰ خان کے زمانے میں سب ٹھیک ہو گیا؟ مشرف خان کے زمانے میں سب ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے تو بغیر میں نے فل پاور حکومتیں دیکھی ہیں, لیکن نظام میں خرابیاں تو تب بھی تھیں, اب بھی اگر ہو رہی ہیں تو اس کو درست کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی جی نظام ہی ختم ہو گیا, نظام ہی مفلوج ہو گیا ہے, نظام پاکستان چل ہی نہیں سکتا. یہ irrelevant سی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. ٹھیک ہو گیا ہے. بشیر احمد صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. بشیر صاحب ویری کوئکلی بس یہ لاسٹ کامنٹ آپ سے بھی لینا چاہوں گی جو نثار خور صاحب سے میں نے بات کی کہ کیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی جو بات ہو رہی ہے, صدارتی نظام آنے کی بات ہو رہی ہے, نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے, ایک طرف یہ سسٹم کولیپس ہونے کی بات ہو رہی ہے, ڈیموکریسی ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے, نظام پہ بہت زیادہ سوالات ہیں, شفافیت میں سوالات ہیں, گڈ گورننس میں سوالات ہیں, ابھی آپ خود بھی اٹھا رہے ہیں, تو اسی طرح آپ پہ بھی دیگر سیاسی جماعتیں اور صوبے اٹھا رہے ہیں نا, تو یہ تو سب ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹر پلینگ اور جو کہتے ہیں نا چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. پھر محسن نقوی صاحب کی چارج شیٹ بھی سامنے ہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے, صوبے نئے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو بلاک ہونے چاہیے تاکہ گورننس بہتر ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی میں بات کروں گا, پروونشل گورنمنٹ گورنر پنجاب اس کے 2.5 سال تک وہ سروس ڈیلیوری دیکھ لیں اور اس کے بعد دوسری حکومتوں کو بھی دیکھ لیں, باقی 3 صوبے بھی ہیں جس کی وجہ سے اسی سروس ڈیلیوری کی وجہ سے پنجاب میں سروس ڈیلیوری کی وجہ سے کشمیر ملا. اور اس کے بعد جو پچھلا ٹریک ریکارڈ رہا ہے پنجاب میں اور سینٹر میں, اسی وجہ سے سنی کو ووٹ ملتا ہے, میں سمجھتا ہوں. اچھا اب کوئی بھلے کہتا پھر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو محسن نقوی صاحب نے بیان دیا تھا اس سے پہلے 1 دن پہلے ان کی بات ہوئی تھی, ان کی ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب سے. ان کے شاید تحفظات تھے سندھ گورنمنٹ کے ڈیلیورنس پہ. میرے خیال میں اس طرح میں ہی بات کی تھی. انہوں نے ایک طرح سے چارج شیٹ کیا تھا گورنر آف سندھ کو, حالانکہ ان کو آصف علی زرداری صاحب میرے بیٹوں کی طرح ہیں, وہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ابھی تو میرے خیال میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ایک بات کروں, امپروومنٹ کی گنجائش تو ڈیفینیٹلی ہر وقت 24 گھنٹے ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جو بیوروکریٹک سسٹم ہے یہاں پہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہمارے پاس دوسری چیزیں آ گئی ہیں, مطلب ہم ان کو بھی دیکھیں دنیا میں کیسے ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے. ہم سے بھی بڑے ملک ہیں, ہم سے بھی بہت بڑے لوگ ہیں جو کہ, لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے اگر اس میں میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا, میں چونکہ اس سسٹم کا خود حصہ رہا ہوں, کہ لیکن ہمیں امپروومنٹ کی گنجائش بالکل ہوتی ہے اور امپروومنٹ کرنی چاہیے. اس کو کوئی اتنا برا ہی نہیں ہے. اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے تو لوگوں کی ڈلیوری بہتر ہوگی, ہماری ہی واہ واہ ہوگی. اگر لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا پنجاب میں, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا سندھ میں, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا کے پی میں, اگر یہ جو ڈیولپمنٹ اگر بہتر ہوگی ادھر میں کسی بھی صوبے میں, تو جس صوبے کی حکومت ہے, جس پارٹی کی حکومت ہے, اسی پارٹی کو ہی ڈویڈنڈ ملے گا نا اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اس کو اتنا افینڈ نہیں ہونا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے. اگر یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم ان کی اپنی شخصیت پہ سوالات اٹھا دیں, تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی چیز نوٹس کی, ہم ان سے پوچھیں گے کہ اچھا کہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ امپروومنٹ ہونی چاہیے.
اور پھر ہمیں ایک مرتبہ پھر سے سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے سارے سنجیدہ لوگوں کو کہ اس بیوروکریٹک سسٹم میں یہ جو ہمارے جو بیوروکریٹک سسٹم ہے ہمارا جو بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بشیر میمن صاحب آپ کا، نثار خور صاحب آپ کو، بشیر خان صاحب آپ کو، تینوں موضوع مہمانوں کو بہت شکریہ. ناظرین، صوبے بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو بلاکس بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، یہ اس وقت ملک میں بڑی اہم ڈیبیٹ ہے اور ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر گورننس کا معاملہ بہتر ہونا ہے تو پھر نظام کو بدلنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سبھی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.